बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शफीक कुरैशी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हार्ट टॉक। आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है रफ़ाकत हसैन, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अहमद हबीब साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आज हम इसमें जो हुकूमती मसाइल हैं और मुल्क में अफरा तफरी है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अहमद हबीब साहब से बात करूँगा। अहमद हबीब साहब, TLP का एहतजाज और मुफ्ती नकीब रहमान साहब की काविशों से ये मामला माहिदा कराया गया, और इसको आप किस तनाज़र में देखते हैं? इस पर रोशनी डालें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका शफीक कुरैशी साहब, हार्ट टॉक में मुझे बुलाने का और चैनल 99 न्यूज़ का। ये जो मामला इस वक्त तहरीक लब्बैक का जो इशू था, ये पूरे मुल्क और कौम का और बहुत सेंसिटिव इशू बन चुका था। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से इस मामले को मिस हैंडल किया गया, और मिस हैंडलिंग की वजह से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हद तक जो है वो ख़राब हुई है, और इसमें हुकूमत को नुकसान ही नुकसान हुआ है। और लेकिन अब इस सारी सूरत हाल को जो है वक्ती तौर पर लगता है कि सहारा मिला है। जैसे कि काफ़ी दिनों के एहतजाज के बाद और मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद जो मुजाहरे थे वो जारी रहने के बाद जो है वो गुज़श्ता रात जो वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा-ए कराम की वफ़्द के साथ जो है वो मुलाकात हुई। और कुछ इत्तलात ये भी हैं कि दरमियान में उससे पहले जो है कौमी सलामती कौंसल का जो इजलास था वो बड़ा अहम इजलास था, और उसमें अस्करी और सियासी क़यादत ने जो मिल बैठ के मुशावरत की। असल में उस इजलास के अंदर ये जो डायरेक्शन जिस पे अब पेशरफ दिखाई दे रही है, ये उसका तसलसल है। वो कमेटी के इजलास के अंदर जो आर्मी चीफ ने जो लाइन ली वो बड़ी वाज़े बताई जा रही है, वो कि वहाँ पे जो जहादीदा जो लोग, बाखबर जो लोग हैं और जो सारी सूरत हाल को जो समझने और जानने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक जो बॉडी लैंग्वेज थी आर्मी चीफ की उस इजलास के अंदर, वो गो के इत्तला ये है कि वो उस इजलास के अंदर बहुत कम बोले, लेकिन जितना बोले उन्होंने बड़ा ठीक तौर पे उसमें अपनी नुमाइंदगी की और इनपुट उसमें दिया। और उसके मुताबिक उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो ताकत का इस्तेमाल है अपने ही अवाम के ऊपर, वो किसी भी तरह मुनासिब नहीं हुआ करता और वो हमें नहीं लेनी चाहिए। अब हमें देखना ये है कि ताकत के इस्तेमाल का जो मशवरा है वो वज़ीर आज़म को कौन दे रहा था, या ये लाइन कौन इख्तियार करवाना चाह रहा था। और ये जो बात है, ये मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए सबसे अहम बात है कि उनको ये देखना चाहिए कि उनको इस लाइन के ऊपर कौन लेकर गया और क्यों लेकर गया, उसके पर्दा एजेंडा क्या है और वो शख्सियात कौन सी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक मैं समझता हूँ कि बड़ा जो मसला ये रहा है कि एक सियासी तजर्बा उनका, क्योंकि हुकूमती और रियासती मामलात चलाने के हवाले से वो उतना नहीं है जो बाकी पॉलिटिशियन का हुआ करता है, और वो पहली मर्तबा आए हैं और अमूर मुमलिकत जो है, अमरूर सल्तनत जो है, वो उनको उनकी ठीक डेप्थ में जाके समझ नहीं पा रहे। फिर दूसरा बड़ा अलमिया जो उनका ये भी है कि आज तक वो अच्छी टीम की जो सिलेक्शन है वो नहीं कर पा रहे, और उनकी टीम के अंदर मुख्तसर वक्त के अंदर ही इतनी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं कि ये जो गंभीर मसाइल हैं
تھوڑے سے وقت کے اندر ایسی ٹیم کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے سلجھانا مشکل بلکہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، یہ ٹی ایل پی کو آپ یہ بتائیں کہ اس سے قبل جو معاہدہ ہوا جس میں نور اللہ قادری، فواد چودھری، شیخ رشید اور طاہر اشرفی یہ لوگ تھے، تو یہی لوگ کیا وزیر اعظم کو گمراہ کر رہے تھے کہ یہ ان پہ جو ہے تشدد کیا جائے اور تشدد کے معاملات اور ملک میں افراتفری خندقیں کھودی گئی کہ جس طرح پتہ نہیں کسی ایسے دوسرے ملک سے ہماری جنگ جو شروع ہو گئی ہے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی بہت آپ کا اہم سوال ہے اور بہت سینسٹیو سوال بھی ہے، اور اہم اور سینسٹیو سوال اس لیے ہے کہ تینوں جو شخصیات ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں اور اپنا اپنا ان کا ایک نقطہ نظر ہے وہ، اور ان کا وہ دعوے دار بھی ہیں بہت ساری قوتوں کے حوالے سے بھی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو جن شخصیات کا آپ نے نام لیا ان سب کے جو اس سارے عرصے کے اندر بیانات تھے وہ ساری قوم سن چکی، اور اس وقت جو گزشتہ رات وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے علماء کرام کے وفد کی جو ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ان شخصیات کے حوالے سے بھی ہوئی، اور وزیر مذہبی امور جو ہے پھر نور الحق قادری صاحب، ان کو ایک اطلاع کے مطابق جو ہے وزیر اعظم نے اس علماء کی ملاقات سے جانے کا بھی جو ہے وہ کہا۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو اور بڑا ایشو ہے کہ اس کے اندر جتنے متعلقہ وزراء ہیں ان کو اب آئندہ کے لیے جو مذاکرات کا عمل ہو رہا ہے اس میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کو ایک تو علماء کرام کی جانب سے جو مطالبہ تھا اس کی وجہ سے علیحدہ کیا گیا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملہ، ایک مطلب یہ بھی سمجھ نکالا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بھی شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان شخصیات کی وجہ سے بھی معاملہ کچھ بگڑا ہے، تو وہ ان کو بھی کچھ قصوروار، اس کا مطلب یہ ہے بظاہر جس طرح ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے اس کے مطابق وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان شخصیات کی جو قدر و قیمت ہے اس میں وزیر اعظم کی نگاہ میں بھی کچھ کمی ہوئی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی جو ہے وہ شدت پکڑ رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اور اس میں اب جو آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ رات وزیر اعظم سے علماء کرام کے وفد کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور 10 سے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے رابطوں میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ آج کی جو پریس کانفرنس تھی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے ہمراہ جو ہے مفتی منیب الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی وہ بہت خوش آئند اور بہت مثبت اس میں جو ہے وہ ایک میسج ہے۔ گو کہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس ساری پریس کانفرنس کے اندر بھی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی جو طبقہ ہے اور جو سراپا احتجاج تھا اس میں اور حکومت کے درمیان جو ہے اب بھی عدم اعتماد کی فضا تو موجود ہے۔ وہ اس لیے کہ اس ساری پریس کانفرنس کے دوران جو ہے کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے معاملات میں اتفاق بھی ہوا ہے۔ جو مجھے ملنے والی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اتفاق رائے یہ ہوا ہے کہ جو ان کے تحریک لبیک کے جو مقدمات ہیں ان کو عدالتی فیصلوں کی روشنی میں جو ہے وہ مقدمات کو نپٹایا جائے گا، اور اس کے لیے جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے
اس میں پارلیمانی امور کے جو وزیر ہیں علی محمد خان صاحب، وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور اس میں جو وزیر قانون پنجاب جو ہیں راجہ محمد بشارت صاحب جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور چیف سیکرٹری پنجاب وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور میرا خیال ہے انٹیریئر منسٹری کی نمائندگی بھی جو اس میں موجود ہوگی۔ اور امکان غالب یہی ہے، اور اس میں جو اطلاعات ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ تحریک لبیک کے اوپر جو لگائی گئی پابندیاں ہیں وہ جو ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ اس میں اب وقت کتنا لگے گا، اب اور باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹ کب ہوگی، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کسی بھی جانب سے، فریقین میں سے کسی بھی جانب سے، نہ حکومتی کسی شخصیت کی جانب سے، نہ علماء اکرام کی جانب سے برملا نہیں کہا گیا۔ اور وہ نہ کہنے کی بنیادی وجہ جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے درمیان اب بھی عدم اعتماد کی فضا ہے، اور اب بھی شکوک و شبہات باقی ہیں کہ اب بھی کہیں کوئی یو ٹرن کہیں پہ نہ آ جائے، اور یو ٹرن کے بعد جو شرمندگی کا مظاہرہ جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی، میں رفاقت حسین صاحب کی طرف آؤں گا۔ ٹی ایل پی کے معاملے پر حکومت کی طرف سے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہ لینے کی کیا وجہ ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے؟ بہت شکریہ جی قریشی صاحب، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے 99 نیوز کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں مجھے مدعو کیا۔ قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا جتنا بھی دور گزر چکا ہے ابھی تک، اس میں کہیں پہ یہ نظر نہیں آیا کہ حکومت نے اتحادیوں کو ساتھ چلایا ہو۔ بس انہوں نے کورم پورا کیا ہے، فارمیلٹی پوری کی ہے، اور بالخصوص ان کے اہم اتحادی چودھری برادران ہیں، ان کا ماضی میں موجودہ سیاست میں بڑا اہم رول ہے، لیکن ہر معاملے میں ان کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ باقی تو یہ گورنمنٹ نے کسی کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہوا، بالکل بس اسی طرح فارمیلٹی کے طور پہ ہوتے ہیں۔ جب شور پڑتا ہے تو پھر جا کے اسد عمر صاحب، وہ اسپیکر قومی اسمبلی شاہ محمود قریشی صاحب، یہ ایسی جو معتبر شخصیات ہیں یا جذبات کو سائڈ پہ رکھ کے سیاست کو سمجھتے ہیں، ان کو ڈال کے معاملہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ لیکن حکومت کی کوشش ہوتی ہے اس میں، میں عمران خان صاحب کی طرف آؤں گا کہ ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، وہ ایماندار آدمی ہیں، لیکن ان کی ٹیم جو ہے اس میں جو ابھی موجودہ سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں بھی وزراء تھے، ان کی جذباتی جو تقریریں تھیں، بیانات تھے سوشل میڈیا پہ، پریس کانفرنس میں، انہوں نے کام کو بھڑکایا، اور جس کی وجہ سے عوام پہلے ہی پریشان تھی۔ وہ عوام اب اس حال میں ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ملک میں کہیں خانہ جنگی کی صورتحال ہو گئی تھی۔ افغانستان میں میرا خیال ہے اس میں بہتر پوزیشن ہے یہاں پہ ابھی جو چند دنوں میں ہوا ہے۔ تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ بعد میں جا کے، جس طرح ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی کمیٹی بنی ہے، تو اسی طرح اپوزیشن جو ہے وہ سینئر لوگ ہیں، جس طرح پرویز الہی صاحب ہیں، اور دوسری اتحادی ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں، ان سے مشورہ کر کے اگر کوئی بھی سٹینڈ یہ لیں گے تو میرا خیال نہیں ہے اس طرح کی کوئی نوبت آئے گی۔ اچھا احمد حبیب صاحب، آپ بتائیے گا کہ تحریک لبیک اور حکومت کے معاملات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جب تحریک لبیک نے پچھلی حکومت میں دھرنا دیا تھا تو پی ٹی آئی نے اس کو سپورٹ کیا، کیونکہ ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے چند وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ قریشی صاحب، آپ بھی جو ہے نا وہ بہت گہرے سوال جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور آپ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں، تیز آدمی ہیں، اور کیونکہ پس منظر سمجھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کوئی سوال کیے ہوئے مجھ سے کوئی سخت جو بات جو ہے وہ کروا لیں۔ لیکن اصل جو بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ ایک اس میں جہاں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں، ایک فیکٹر عالمی تناظر میں بھی ہے کہ عالمی ایجنڈوں کی بات بھی ہے۔ اس میں دین اسلام کے حوالے سے جو
دنیا کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر ایک خاص طور پہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کا ایک اپنا خاص نقطہ نظر ہے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہمارے جو اندرونی طور پر بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ بطور ریاست پاکستان کو چاہیے یہ کہ وہ ان سارے معاملات کا مستقل حل جو ہے، مستقل حل تلاش کرے۔ یہ بات بہت تشویشناک ہے، بہت خوفناک بھی ہے اور بہت حساس بھی ہے کہ ہر 2 مہینے، ہر 6 مہینے کے بعد جو ہے ختم نبوت کا یا اسی طرح سے ملے جلے دینی ایشوز کو جو ہے وہ دینی ایشوز جو اٹھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے خاص طور پہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے، میرا دین اور ایمان بھی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے ہمارا دین اور ایمان مکمل نہیں ہوتا ختم نبوت کے بغیر۔ ہر کچھ عرصے کے بعد اس ایشو کو اٹھانے والے جو لوگ ہیں، ریاست کو ان کی سرگوبی کرنی چاہیے، نہ کہ پوری قوم میں جو اضطراب پھیلے قوم کی سرگوبی کی طرف نکل آئے۔ ان لوگوں کی سرگوبی کرنے کی ضرورت ہے جو وقتاً فوقتاً موقع تلاش کر کے یا موقع دیکھ کے وہ اس ایسے حساس ایشوز کو چھیڑ کر ہمارے اور قومی اور ملی جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ ان عناصر کے ڈیپلی جا کے جو ہے وہ سرکوبی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان ایشوز کا مستقل حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے، اور ہر جو کچھ عرصے کے بعد جو ہے ہم اپنے وسائل اور اپنے جو توانائیاں اور صلاحیتیں جو ہیں ایسے جو اٹھنے والے جو تنازعات ہیں ان کے اوپر ہی صرف اور ضائع نہ کرتے رہیں۔ ہمیں ایک 72 سال ہو گئے کسی بھی قوم کے لیے، گو کہ کچھ زیادہ بہت لمبا زیادہ عرصہ تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بہت وقت ہے۔ 72 سال ہو گئے، اب ہمیں ایک سنجیدہ قوم کی طرح جو ہے وہ نہ صرف اپنے رویوں میں بلکہ بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں اپنی سوچ میں اور اپنی پالیسیوں میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے اور دنیا میں اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ ہمیں سارے ان ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے لانگ ٹرم پالیسیز بنانی چاہیے، اور ریاست کو جو ہے ریاست کو ریاستی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ریاستی جو ادارے ہیں ان کو سب کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جو آئینی فریم ورک کے اندر موجود ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے یہ جو تحریک لبیک کا آپ نے سوال پوچھا اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کی جو کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ پوری ملک اور قوم کے لیے بلکہ امت اسلامیہ کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی خوش آئند ہے۔ اس میں پیش رفت جو ہے وہ رہنی چاہیے، لیکن اب اس کے اندر جو ہے یہ بہت نازک مرحلے میں ہے۔ اس مرحلے میں خیال کرنا چاہیے کہ فریقین دونوں کی جانب میں سے کسی سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، کسی کی جانب سے اپنے عہد کی یا اپنی کمٹمنٹ سے جو انحراف نہ کیا جائے۔ اور اس کے معاملے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک محب وطن اور اچھے مسلمان ہونے کے ناطے بھی میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بات بھی کروں کہ اس سٹیج کے اوپر جو ہے
خاص طور پہ ختم نبوت کے معاملے کے اوپر جو ہے یہ معاملہ اٹھانے والے جو اس کو جو متنازع بنانے کی کوشش کرنے والے جو معلوم لوگ ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور تاکہ ان کے خلاف کارروائی اگر ہو تو اس میں آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے قومی اور ملی جذبات کو مجروح کرنے کے، کوئی کسی میں سکت نہ رہے، وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو جو ہے اس معاملے کا بھی کوئی مستقل حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ نہیں، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ حکومت جو ہے پچھلی حکومت میں انہوں نے دھرنا دیا اور پی ٹی آئی نے ان کو فل سپورٹ کیا تھا، اور اب جب ان کی دور حکومت میں یہ دھرنا دینے آئے یا دھرنے کی کال دی تو انہوں نے اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ آپ مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ آپ ہی اپنے دام میں زیاد آ گیا، اس کے مصداق ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نمبر سکورنگ اور سیاست کی جو ہے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ جو سینیریو ہے، جو کردار سابقہ دور حکومت جس کی آپ دھرنا 126 دن کا جو دھرنا تحریک انصاف کا تھا، آپ اس کا حوالہ اور ریفرنس دے رہے ہیں، اس دور میں تحریک انصاف اور طاہر القادری صاحب نے جو کردار ادا کیا تھا، اس طرح کا کوئی بھی کردار جو ہے وہ موجودہ اپوزیشن آپ ادا کرتے ہوئے اس کو نہیں دیکھ رہے۔ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یا اپوزیشن ہے، وہ ایک معنی خیز لا تعلقی سی وہ کا رویہ ہے ان کا، وہ اس کے اندر ابھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کا بیلنس کردار ہے، جو کہ ایک ملک اور قوم کے لیے ایک مثبت پہلو بھی ہے اس میں، کہ بہت خوش آئند ہے کہ وہ ایسے ایشوز کے اوپر جو ہے ملک اور قوم کو کسی نئے اور بڑے سنگین بحران سے دوچار نہیں کرنا چاہتے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انتشار اور تشدد یا انتشار کی جو کیفیت ہے وہ کسی بھی طرح، کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور موجودہ اپوزیشن جو ہے وہ میرا خیال گو کہ حکومت کے خلاف تو ایجیٹیشن کر رہی ہے، حکومت کو جو ہے وہ حکومت کے خلاف اپنا کردار تو ادا، خواہ وہ کمزور کردار ہی صحیح، لیکن وہ موجودہ جو سینیریو، موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ نمبر سکورنگ والی بات وہ میرا خیال اپوزیشن نہیں کر رہی، جو کہ اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک جو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی دیکھا تھا، وہ یہ کیا، وہ بڑی بہت اچھے سیاسی رہنما اور جو سیاسی کارکن ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جی جو ہمارے ساتھ ہوا وہ اس حکومت کے ساتھ بھی ہو، اگر وہ ہمارے ساتھ غلط تھا تو اب بھی ایسا ہوگا تو وہ غلط ہوگا۔ یعنی کہ ایسے ایشوز کو سیاست، سیاسی مقاصد کے لیے اپوزیشن استعمال نہ کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لائن ٹھیک ہے۔ مستقبل کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جو ماضی کی حکمران جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے جو غلطیاں کی اس کا وہ بہت ساری چیزوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور ان کی اصلاح کے لیے بھی وہ کہیں کہیں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ غلطیاں دہرا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حکمران جماعت تحریک انصاف ہے، اس کو بھی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور آئندہ خواہ وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کو
کم از کم یہ رویے، یہ جو اس طرح کا جو طرز سیاست ہے اس کو ترک کر کے تعمیری سیاست کی طرف جانا چاہیے. جی رفاق حسین صاحب، اچھا پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ نواز شریف سیاست میں اپنا کردار کس حد تک ادا کر سکیں گے؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ جو جب سے اس نے سٹارٹ لیا ہے تو اس وقت تو وہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی جو ذاتی جماعتیں ہیں، ان کے ذاتی مفادات ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ پرانی طرز پہ لانے کے لیے انہوں نے ایک اتحاد بنایا تھا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، ان کو انہوں نے فرنٹ پہ رکھا تھا. لیکن ابھی حالیہ جو موجودہ مہنگائی کی نئی لہر تھی اس میں پی ڈی ایم کا جو کردار ہے مہنگائی کے خلاف، تو یہ ایک مثبت پہلو ہے. اور اگر عوام کو ساتھ لے کے پی ڈی ایم چلے گی موجودہ جس طرح بھی انہوں نے پیش رفت ایک مثبت کی ہے، تو پھر میرا خیال ہے ان کا روشن مستقبل ہے اور یہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اور نواز شریف کی بات جہاں تک ہے، میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، علاج کے لیے گئے تھے، تو اس حوالے سے عوام میں جو ایک عجیب و غریب افواہیں ہیں کہ بھائی وہ آئیں گے نہیں آئیں گے. لیکن وہ میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ منظم طریقے سے پارٹی کو سٹینڈ کر رہی ہیں، اور آگے اگلے 2 سالوں میں انشاءاللہ اس کا بھی وہ اپنا لائے عمل جو ہے، خیر ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا لیکن وہ منظم طریقے سے کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی تو ان کا کیس جو عدالتوں میں ہے، تو وہ ان کے جو پارٹی ہے اس کا مستقبل تو روشن ہے، ان کے حوالے سے وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی جو بھی ہوگا. اچھا احمد حبیب صاحب، فوج اور حکومت کو کیا ایک پیج پر ہیں دونوں؟ قریشی صاحب، آپ فوج اور حکومت کو ایک پیج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. اب جو صورتحال گزشتہ کچھ عرصے کے اندر جو پیدا ہوئی اس سے اس کے حوالے سے مثلا منفی تاثر بھی اپنی جگہ موجود ہے. گو کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ تنازع تھا جو 19 دن کے بعد جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہوا، جس انداز سے ہوا جو ہوا، اس کے بعد جو صورتحال ہے اس کو اگر تاریخی تناظر میں دیکھیں، کیونکہ ایسے تنازعات حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہیں وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئے، ماضی میں بھی ایسی چیزیں، ایسے اختلاف رائے جو ہیں وہ ہوتے رہے. لیکن یہ اس مرتبہ جو معاملہ تھا یہ تھوڑا ماضی سے مختلف اس حوالے سے ضرور تھا کہ اناؤنسمنٹ کے بعد جو اختلاف ہے وہ ماضی میں کبھی کہیں نہیں ہوا، اس کی نظیر نہیں ملتی. اور اس کے 19 دن کے بعد پس منظر میں بہت ساری جو نیگوسیشن اور رابطوں کے بعد جو جس انداز سے جو نوٹیفیکیشن کیا گیا اس کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے نومبر کے اندر جو اچھا اس سارے معاملے کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے اپوزیشن کے ساتھ رابطے ہیں ہمیں وہ بھی مد نظر رکھنے چاہیے. پی ڈی ایم کے جو رابطے اور جو خاص طور پہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جو سٹانس ہے یا جو بیانیہ تھا اس کو بھی ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے. شاید کہیں پس منظر میں ہو سکتا ہے کہ یہ پہلو بھی موجود ہو. تو ماضی کے جو ہمارا تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی حکومت نے یا کسی وزیر اعظم نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے تو وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکا. لیکن موجودہ حالات اور سینیریو میں بہت ساری چیزوں میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی
اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی حالات بہت مختلف ہیں. اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ایک معاملہ جو یہ بھی ہے، جیسے کہ میں پہلے بات کر رہا تھا، کہ اپوزیشن جو ہے وہ معنی خیز جو ہے وہ لا تعلقی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اس ایشو پہ. اس کی ایک وجہ میرا خیال یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے بلوچستان کا بحران دیکھا کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جو باب پارٹی سے تھا، باب پارٹی کی جو پس منظر ہے اس کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ اس کا جو وزیر اعلیٰ اس کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ تحریک عدم اعتماد پر کارروائی سے صرف ایک دن پہلے وہ بے بسی کے عالم میں استعفیٰ دینے پہ مجبور ہوئے، اور یہ استعفیٰ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر کے جو عدم اعتماد اور جو بحران تھا اس کی وجہ سے دیا. اس میں اپوزیشن کا زیادہ کوئی کمال نہیں. اپوزیشن کا گو ایک کردار تو ہے کہ اس نے ان کی سپورٹ کی، لیکن ان کو جانا پڑا اور نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوا. اس میں یعنی کہ اپوزیشن نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی اور باہر رہی اپوزیشن. اب وہ سارا جو تناظر ہے، اسی تناظر میں جو وفاق کی بھی اور پنجاب کی بھی صورتحال کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ اپوزیشن سے کہیں زیادہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی وہ حکومتی کارکردگی کی وجہ سے ہے کہ یہ حکومت، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی بھی میدان میں اب تک ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں رہی، یا ملک اور قوم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو توقعات تھی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے. اس کی وجہ سے اگر اب پیج کو دیکھیں تو جو پیج ان کا وہ گو کے، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جتنی سپورٹ عمران خان کو رہی وہ ماضی کے کسی شاید ہی حکمران کو ملی ہوگی، اور اس کو سپورٹ کو کھونے میں بھی عمران خان صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور وہ ان کی مجموعی حکومتی سیٹ اپ کی کارکردگی تھی، ان کی اچھی ٹیم نہ بنانے کے حوالے سے تھی، کیونکہ وہ اچھی ٹیم نہیں بنا پائے، اور اچھی ٹیم نہ بنانے کی وجہ سے ان کی کارکردگی وہ نہیں رہی جو ان سے توقعات کی جا رہی تھی. اسی کی وجہ سے اب اس میں دوریاں جو ہیں وہ کہیں دکھائی دے رہی ہیں. اور اگر پیج میرا خیال ہے کہ ایک ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بات اب ضرور ہے کہ اب وہ قربت نہیں ہے جو پہلے تھی، اور اس کی کم از کم اب اور کچھ ہو نہ ہو، کم از کم اس طرح، یعنی کہ جس طرح 3 سال جس طرح سپورٹ تھی، کم از کم وہ سپورٹ نہیں ہوگی. وہ اس میں فرق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟ اس ساری صورتحال کا جو انحصار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو مستقبل آنے والے دنوں کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر اور اپوزیشن کے کردار کے اوپر ہے. آپ کا ایک جو پہلا سوال تھا اس سے ملتا ہوا جو جواب اس میں دینا چاہوں گا کہ اصل معاملہ اس وقت اس حکومت کو ہٹانے یا صرف
گرانے کا نہیں ہے. تنازع ایک اس بات پہ بھی ہے کہ اگر ان کو ہٹایا جائے گا یا تبدیل کیا جائے گا تو اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا. کیا متبادل اس کے اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا. اب موجودہ جو اسمبلیاں ہیں ان کا مینڈیٹ پہلے ہی متنازع ہے. اپوزیشن اس کو ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اسمبلیاں اس کو مدت سے پہلے ختم کر کے نئے انتخابات کروائے جائیں، جبکہ دوسری سائڈ جو ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے جو مینڈیٹ ہے اس اسمبلی کا اس کے اندر آئینی راستے اختیار کیے جائیں. آئینی راستے اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے. یہ دوسری سائڈ کی خواہش ہے. لیکن اب اس کے درمیان میں ایک اور نیا فارمولہ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. اپوزیشن کے حلقوں میں ایک یہ بھی ہاٹ ٹاک یا خبر گرم ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو 2 سال سے زائد کے عرصے کے بعد جو رہا ہوئے ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ بھی کسی نئے فارمولے کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوششوں میں ہیں اور ان کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو جو ہے ان ہاؤس آئین کے مطابق جو ہے ہٹایا جائے اور جو نیا وزیر اعظم آئے وہ اسمبلیوں کو توڑ کے نئے انتخابات کا اعلان کر دے. یہ اصل جو معاملہ جو رکاوٹ ہے مستقبل کے حوالے سے اس میں سارا میرے اس گفتگو کے اندر جو آپ کا سوال تھا وہ میرا خیال ہے جواب مل رہا ہے. جی رفاقت حسین صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان میں حکومت میں آنے سے پہلے اس ملک کو مدینے کی ریاست بنانے کا کہا، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کہا، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کہا. یہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بالکل ہی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. کرپشن کا تو ابھی تک میرا خیال ہے کسی کو نہیں پتہ چلا ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی. البتہ عوام جو ہے مہنگائی کے باعث ختم ہو رہی ہے، اس کا اندازہ آپ کو روزانہ نظر آتا ہوگا مارکیٹ کا حال دیکھ کے کہ اب صورت حال یہ ہے کہ سفید پوش جو آدمی ہیں وہ اس کا گزر اوقات جو 1 روپے میں ہوتا تھا وہ 1 روپے سے بھی نہیں ہوتا. وہ بالکل ایک تو موجودہ حکومت کی طرف سے روزگار تھا کہ روزگار ملا ہے، روزگار کے نام پہ حکومت آئی ہے، لیکن جب گورنمنٹ میں آئی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی نے جناب روزگار کے برعکس کام کیا ہے. پھر انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے. ریلیف یہ ملا ہے کہ اب ایک شخص گھر کا فرد جو تھا وہ 5 بندوں کو پال سکتا تھا، 5 لگے ہوئے ہیں تو وہ جناب اپنا اپنا پیٹ نہیں پال سکتے. اور حکومت سب اچھا کی رپورٹ دے رہی ہے اور اس کی بکھلاہٹ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. کرپشن آپ بتائیں نا مجھے کہ اس 3 سالوں میں انہوں نے کیا کرپشن پکڑی ہے؟ کوئی بہت بڑی کرپشن، الزام تراشی ہو رہی ہے، عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی بھائی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا نیب حرکت میں ہے، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں ہیں، فلاں اپوزیشن لیڈر ہے اس پہ یہ ہے وہ ثابت کچھ نہیں ہو رہا. تو لیکن ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے. بالخصوص میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ موجودہ دور میں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. عمران خان صاحب اسی میڈیا کے بل بوتے پہ 126 دن کا جو دھرنا تھا وہ انہوں نے کیا. حکومت سابق جو حکومت تھی اس کو ٹف ٹائم دیا، لیکن جب اقتدار میں آئے تو میڈیا پہ بھی انہوں نے چھری چلانی شروع کر دی، بلکہ چلا دی ہے. اب تو ادارے بند ہو گئے ہیں. بے روزگاری اتنی ہے کہ روزانہ آپ کو یہ آواز آتی ہوگی کہ آج فلاں ادارے سے اتنے جرنلسٹ میڈیا ورکر فارغ ہو گئے ہیں، فلاں ادارے سے. اس کے پورے 3 سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک سے جو بے روزگاری یا میڈیا پہ ہے. تو باقی ادارے جو ہیں وہ بھی
मल्टी नेशनल जो कंपनियां थी वहाँ पे वेल सेटल लोग थे वो बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, हर चीज़ को आग लगी हुई है। बिजली जो है सबका दौर में मसला होता था कि बिजली लोड शेडिंग की वजह से आवाम जो है परेशान है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने ऐसा फार्मूला लगाया है, बिजली इतनी महंगी कर दी है कि आवाम अज खुद जो है वो इस फार्मूला उन्होंने बना लिया है कि हम खुद लोड शेडिंग करेंगे। ये अभी चंद दिनों की बात है, पेट्रोल कहाँ पे पहुंच गया है। यही पेट्रोल की बात होती थी तो इमरान खान साहब कहते थे कि जब लीडर करप्ट होता है तो महंगाई होती है। मेरा ख्याल है बतौर वज़ीर-ए-आज़म साहब से मेरा यही मुतालबा है कि बतौर अपोजिशन लीडर जब वो सवाल करते थे, आज हुकूमत में आकर उन्हीं सवालों का जवाब दे देंगे, मेरा ख्याल है आवाम का भी मसला हल हो जाएगा और जो दीगर मसाइल हैं वो भी हो जाएंगे अगर वो अपने सवालों का ही जवाब दे दें। अच्छा अहमद हबीब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, पाकिस्तान जो वैसे पाकिस्तान की जो सियासत है वो कहते हैं कि बड़ी बेरहम है और माजी की ये हुक्मरान जमात जो है वो एक मरतबा की नहीं, 3 मरतबा की हुक्मरान जमात अब महदूद हो चुकी है सिंध तक। पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो जो है मैं समझता हूं कि खतरात से दो चार है। उनको बहुत ना सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है बल्कि उनको कौम के ऊपर अपना एतमाद बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो दौरे हाजिर ख़ास तौर पे जो गुज़श्ता 4 साल या 3 साल की जो सियासत है उसके अंदर जो पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया कि एक हल्के का तासुर और मौक़िफ़ ये भी है कि वो पीपल्स पार्टी ने बहुत अहम किरदार अदा किया, इसमें भी कोई शक नहीं, नो डाउट कि बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन वो किरदार उसका मजमूई तौर पर जमहूरी नुक्ता नज़र से वो मनफी था या मुस्बत था, इसका जवाब जो है आने वाला वक्त देगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की अब तक की जो सियासत है मैं समझता हूं कि उसने अपोजिशन को कमजोर किया। पीपल्स पार्टी अपोजिशन के अंदर रहते हुए भी अपोजिशन को कुव्वत और जिला बख्शने की बजाय जो है उसकी कमजोरी का बायस बनी। अब इसका सियासी तौर पर उसको सिला क्या मिलेगा ये पाकिस्तान के अवाम ने आने वाले इलेक्शन में बताना है। और आने वाले इलेक्शन के हवाले से जो है वो अभी से कोई पेशबंदी करना बहुत न सिर्फ मुश्किल है बल्कि मैं समझता हूँ कि मुनासिब भी नहीं है और बेवकूफ़ी भी है कि पाकिस्तान की सियासत में कहते हैं कि तवील मुद्दत के हवाले से पेशन गोई करना भी नहीं चाहिए। हालात इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि बाज़ औक़ात दिनों के अंदर जो है वो बड़ी और नामुमकिन होने वाली तब्दीलियां जो हैं वो भी आती हैं। अभी उसका इन्हिसार इस बात पे भी है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो उनका मुस्तकबिल क्या है। आप ये बात भी जहन में रखें कि नवाज शरीफ एक मरतबा पहले भी नाहिल हुए थे और वो भी एक तैयारा हाईजैकिंग केस में और फिर अदालतों के जरिए क्लियर हुए थे और
ان کی اب بھی حکمت عملی یہی ہے، اور جو ماضی کے کیسز ہیں وہ کیسز قانونی اور آئینی طور پر بھی ان کو بھی بڑا باریک بینی کے ساتھ چھاننے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ان کے اس مرتبہ بھی اس طرح کا کوئی راستہ بننے کے امکانات کتنے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو یہ جو ساری چیزیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی سے پیپلز پارٹی کی قیادت سے ایک غلطی یہ بھی ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ اگر پنجاب میں نون لیگ کے علاوہ کوئی اور، یعنی کہ تحریک انصاف کو قوت ملے گی تو وہ پیپلز پارٹی کو فائدہ دے گی۔ یہ وقت نے ثابت کر دیا کہ اس کا پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوا، نون لیگ کو جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہوا، پیپلز پارٹی کو بھی اس کا نقصان ہوا۔ اور اب کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو تحریک انصاف ہے وہ اپنی کارکردگی کے جو ہے وہ اس کے سر پہ کھڑی ہے، اور اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، اور جب وہ آئے تھے اس وقت ان کے پاس ڈیلیور کرنے کے بہت سارے مواقع تھے، اب مواقع بھی اس سمٹ گئے، محدود ہو گئے، اور ان کے پاس وقت بھی کم ہے اور مقابلہ بھی سخت ہے۔ اب اس میں یہ اپنی اس صورتحال کو، پہلی بات سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ اپنا وقت 5 سالی مینڈیٹ کی جو مدت ہے وہ پوری کر پاتے ہیں یا نہیں، لیکن جو صورتحال ہے وہ اپنے ہی بوجھ تلے تو نہیں کہیں دب جاتے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے اور نیا انتخاب کی جو میدان سجتا ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ جو میدان سجے گا اس کے حوالے سے پیشن گوئی اسی وقت کی جا سکتی ہے کہ جب یہ جو باضابطہ صورتحال کوئی واضح ہو جائے۔ حامد حبیب صاحب، رفاقت صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel